मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम अपनी तरफ से और अपनी जमात की तरफ से, मदरसा जामिया रज़ाउल इस्लाम की तरफ से और मरकज़ी जामिया मस्जिद शरीफ तहसील मंडी के अरकान और तमाम अहबाब की तरफ से आज के इस अज़ीमुश्शान दिन ईद उल बकरा की बहुत बहुत तमाम अहबाब को मुबारकबाद पेश करते हैं और ख़ुसूसियत के साथ ये दुआ करते हैं कि आज का ये अज़ीमुश्शान दिन आलम इस्लाम के लिए और ख़ुसूसियत के साथ मुल्क हिंदुस्तान के लिए ये दिन बाइस रहमत और बाइस शफ़क़त रहे और इस दिन के तवस्सुल से मुल्क हिंदुस्तान पर अल्लाह ताला ख़ुसूसी फ़ज़्ल व करम व एहसान फ़रमाए। इब्तिदा में हम अपनी गुफ्तगू शुरू करने से क़ब्ल आज, क्योंकि ये अज़ीमुश्शान दिन ईद का दिन है जो अल्लाह ताला ने हमें और आपको अता फ़रमाया है, ये नहायत ही खुशी मुसर्रत और राहत का दिन है और ये दिन बहुत ही अज़मत और फ़जीलत का दिन है। इसलिए हम बार दिगर तमाम हज़रात को आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। आज के दिन की मुनासबत से चंद एक ज़रूरी और अहम मसाइल आपकी बारगाह में हम पेश करेंगे, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब को अमल खैर की तौफ़ीक़ व हिम्मत अता फ़रमाए। आज का ये जो अज़ीमुश्शान दिन है, इसे ईद उल बकरा कहा जाता है, यानी कुर्बानी का दिन। तो ये लफ्ज़ जो आप सुनते हैं कुर्बानी, तो ये लफ्ज़ काफ रा और बा कुर्ब से ये निकला है। कुर्ब का अगर आप कुर्बानी का लुग़वी माना देखेंगे तो कुर्ब से है और कुर्ब का माना है किसी चीज़ के करीब होना। और यहाँ पे कुर्बानी का माना ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जानवर पेश करके इंसान अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करता है, उसकी बारगाह की मारिफत हासिल करता है, इसीलिए इसको कुर्बानी भी कहा जाता है। और इस्तिलाह शरा में जब आप इसको देखेंगे तो इस्तिलाह शरा में ख़ास जानवर को ख़ास दिनों में अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान कर देना, इसको कुर्बानी कहा जाता है। अब आप एक सिलसिला देखते हैं कि ये जो कुर्बानी का सिलसिला है ये कब से शुरू हुआ है। इसकी अगर आप हिस्ट्री देखेंगे और ये परखना चाहेंगे कि ये कब से सिलसिला शुरू हुआ है तो इसके ताल्लुक़ से बेशुमार कुतुब के अंदर मौजूद है। हम आपकी बारगाह में एक रिवायत पेश करते हैं जिसको इब्न कसीर ने अपनी किताब के अंदर इसको नक़ल किया है और बाकी कुतुब के अंदर भी मौजूद है। कुर्बानी का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम से शुरू हुआ ये कि आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के दो बेटे हैं, एक हैं हाबील और दूसरा बेटा था उनका काबिल। तो हाबील ने और काबिल ने, इन दोनों ने एक बार कुर्बानी देने की कोशिश की, कुर्बानी दी और हाबील ने एक जानवर लिया और ले करके उसको अल्लाह की राह में ज़िबाह करके कुर्बान कर दिया। और काबिल ने भी अपनी खेती से कुछ गल्ला लिया और ले करके उसको सदका कर दिया। और जो इन दोनों ने ये कुर्बानी दी, इन्हें एक ने सदका दिया और दूसरे ने एक जानवर कुर्बान कर दिया, तो इतने में आसमान से एक आग आई, एक अजीब किस्म की आग आई और उस आग ने आकर के हाबील के जो उन्होंने जानवर ज़िबा किया था उसको आग ने उठा लिया और काबिल ने जो सदका किया था वो उसी तरह रहा। तो पता ये चला कि ये कुर्बानी का सिलसिला आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के दौर से शुरू हुआ। फिर ये आगे सिलसिला चलता रहा यहाँ तक कि मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर आया, नूह अलैहिस्सलाम का दौर आया। गर्ज ये कि हर पैगंबर के दौर में उनकी उम्मतों ने कुर्बानी पेश की है और उनका सिलसिला ये रहता था कि तमाम पैगंबर जितने भी गुजरे हैं उनकी उम्मतें
جب قربانی پیش کرتی تو وہ اپنے جانور کو لے کر کے خدا کی راہ میں قربان کرتے، اور پیغمبر اسلام جو اس دور کے پیغمبر ہیں وہ پیغمبر آ کر کے، وہ نبی آ کر کے دعا کرتے، اور دعا میں یہ کہتے کہ اے اللہ ان لوگوں کی طرف سے قربانی قبول فرما۔ تو جب پیغمبر نبی دعا کرتے تھے تو اتنے میں آسمان سے ایک آگ آتی اور آگ آ کر کے وہ جانور کو اٹھا لیتی، تو آگ جس جانور کو اٹھا لیتی تو اس سے ان لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا کہ ہماری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہیں، اور جن کے جانوروں کو آگ آ کر کے نہیں اٹھاتی تھی، یعنی وہ اسی طرح رہتے، تو ان لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی۔ اب یہ سلسلہ آگے بڑھتے بڑھتے تسلسل کے ساتھ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، اور آپ کے دور میں بھی یہی سلسلہ رہا۔ بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر اٹھا لیا، اور اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب دور آیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ایک غزوے کے اندر تشریف لے گئے، اور غزوے سے واپس پلٹ کر کے آئے، اور 2 ہجری کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ غزوے سے جب واپس آئے تو 9 تاریخ کو، یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، اور 10 تاریخ کو آپ ایک میدان کے اندر حاضر ہوئے، اور وہاں جا کر کے آپ نے 2 رکعت نفل پڑھی، اور نفل پڑھنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی کی۔ اور قربانی کرنے کے بعد اب یہاں پر قابل توجہ ایک جملہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سابقہ جتنے انبیاء ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ان سب کا ایک تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ رہا کہ وہ قربانی کرتے تھے اور آسمان سے آگ آتی اور اٹھا لے جاتی تھی۔ لیکن جب مصطفیٰ کا دور آیا اور آپ نے قربانی کی، تو قربانی کرنے کے بعد سرکار علیہ السلام کی ایک خاصیت ہے، ایک خصوصیت ہے، اور مصطفیٰ کے توسل سے اللہ تعالیٰ نے وہ خصوصیت مصطفیٰ کی امت کو عطا فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ قربانی کریں تو قربانی کے جانور کو ذبح کر کے آپ نے ایسے نہیں چھوڑنا ہے کہ آسمان سے آگ آئے گی یا کوئی چیز اٹھا لے گی یا دریا میں بہا دینا ہے، نہیں، بلکہ آپ اس جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے 3 حصے کریں، ایک حصہ خود رکھیں، ایک حصہ اپنے پڑوس میں دے دیں، اور ایک حصہ عام لوگوں کو تقسیم کر دیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ بھی ایک خصوصیت ہے مصطفیٰ کی، اور مصطفیٰ کے توسل سے اللہ نے یہ خصوصیت امت مصطفیٰ کو عطا فرمائی کہ آپ قربانی کر رہے ہیں، اور قربانی کے جانور کو خدا کی راہ میں پیش کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس جانور سے آپ فائدہ حاصل کرتے ہیں، یعنی خود بھی اس کا گوشت کھاتے ہیں اور باقی احباب کے اندر بھی آپ تقسیم فرماتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، اور عیسیٰ علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دور سے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ بہرحال اب آگے قربانی کا جو خصوصی چند ایک مسائل ہیں ان میں سے چند ایک ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ قربانی کا جو سلسلہ ہے، اب قربانی اس کا حکم کیا ہے؟ تو قربانی یہ واجب بھی ہے اور مستحب بھی ہے۔ واجب کن کے لیے ہے اور مستحب کن کے لیے ہے؟ تو واجب جو انسان صاحب نصاب ہے، یعنی جو شخص صاحب نصاب ہے اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص صاحب استطاعت ہے، یعنی وہ ہمت بھی رکھ سکتا ہے، طاقت بھی رکھ سکتا ہے، اور وہ صاحب نصاب بھی ہے، وہ نصاب کو پہنچ چکا ہے، اب وہ اگر قربانی نہ کرے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے اندر نہ آئے۔ یعنی اس سے سخت وعید کی گئی ہے کہ ایک شخص استطاعت رکھتا ہے اور استطاعت رکھنے کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، لہٰذا جو صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے۔ اور دوسرا ایک شخص وہ ہے کہ جو صاحب استطاعت نہیں ہے مگر وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر شوق ہے، ذوق ہے، جذبہ ہے، تو اس کے لیے وہ غریب ہے اور اس کے بعد وہ یعنی اتنی استطاعت نہیں رکھتا لیکن پھر بھی قربانی کا شوق ہے اور وہ قربانی کر رہا ہے، تو ایسا شخص اس کے لیے یہ قربانی کرنا مستحب ہے، لیکن ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی، اللہ تبارک و تعالی اسے مکمل ثواب عطا فرمائے گا۔ اب صاحب نصاب ہے کون ہے؟ تو اس پر فقہاء کرام کا اختلاف ہے، لیکن ہم آپ کی بارگاہ میں اختصار کے ساتھ پیش کریں کہ صاحب نصاب ہے کون، یعنی نصاب کب تک پہنچے گا اور صاحب نصاب کون ہے؟ تو اس کے لیے 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی،
7.5 तोले सोना या उसकी नकदी रकम, 52.5 तोले चांदी या उसकी नकदी रकम, या दोनों जिसके पास मौजूद हों, यानी 7.5 तोले सोना भी है, 52.5 तोले चांदी भी है, ये दोनों अलग अलग उसके पास मौजूद हैं, तो ये इंसान साहिब निसाब है। या इन दोनों में से एक चीज है वो, यानी एक चीज, यानी 7.5 तोले सोना या 52 तोले चांदी या उसकी रकम, दोनों में से एक है, तब भी वो इंसान निसाब को पहुंचेगा। और इनमें से तीसरी सूरत यह है कि एक शख्स के पास 7.5 तोले सोना या 52 तोले चांदी नहीं है, लेकिन इसकी रकम, यानी उसके पास थोड़ा सा सोना भी है, थोड़ा सा चांदी भी है और थोड़ी सी नकदी रकम भी है। तो अब यहां पर फुकाए किराम का इख्तिलाफ है, बाज ने सोने को तरजीह दी है और बाज ने चांदी को तरजीह दी है। तो बहरहाल इस सूरत में बाज ने चांदी को भी तरजीह दी है, और वो ये देखा जाएगा कि सोना, चांदी और उसके पास जो नकदी रकम है, इन तीनों को मिला करके अगर ये रकम 52.5 तोले चांदी के बराबर पहुंच जाती है तो ये इंसान साहिब निसाब होगा, और साहिब निसाब के ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। अब कुर्बानी कब करेगा? तो कुर्बानी के लिए मखसूस अय्याम हैं, माह जिलहज है, माह जिलहिज्जा है, जैसे ये हज का महीना चल रहा है, और इसी माह के अंदर 10 तारीख है, 11 तारीख है और 12 तारीख है, ये 3 दिन हैं माह जिलहिज्जा के। इन 3 दिन के अंदर वो कुर्बानी करेगा। अब जब ये 3 दिन निकल चुके हैं तो इन 3 दिन के बाद भी कुर्बानी नहीं है और इन 3 दिन से पहले भी कुर्बानी नहीं है। हाँ, इन अय्याम के अंदर वो निसाब को पहुंच जाता है, तो ऐसी सूरत के ऊपर, ऐसी सूरत के अंदर उसके लिए कुर्बानी करना वाजिब होगा। और अगर कुर्बानी नहीं करेगा तो उसके लिए आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने सख्त वईद की है। अब कुर्बानी की फजीलत क्या है? तो कुर्बानी की बहुत बड़ी फजीलत है। नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी करता है, इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ कुर्बानी करता है, तो उसके लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा इखलास के साथ कुर्बानी करता है तो कुर्बानी का जानवर इसके खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शर्फ कबूलियत हासिल कर लेता है। यानी ये जानवर जो आपने अल्लाह की राह में कुर्बान किया है, अब हर एक इंसान, मसलन कोई भी आदमी है, वो कोई भी काम करता है तो काम करने से पहले ये सोचता है कि मुझे इस पर फायदा क्या मिलेगा और मेरा इस पर नुकसान क्या होगा। यानी नफा और नुकसान देख करके इंसान कोई भी काम करता है। तो कुर्बानी, इस पर नफा क्या है और नुकसान क्या है? तो इसका नफा ही नफा है। नुकसान उस सूरत में है कि जबकि इंसान कुर्बानी करे दिखाने के लिए, उसके अंदर दिखावा हो और लोगों को खुश करने के लिए, या इस नियत से कुर्बानी करे कि लोग मुझे, मेरी तारीफ करें, तब तो इस सूरत में अल्लाह की बारगाह में बंदे के लिए कोई अजर नहीं है। ऐसे इंसान को कयामत के दिन कहा जाएगा कि इंसान तो दुनिया में जो काम करता था वो लोगों को दिखाने के लिए और खुश करने के लिए करता था, आज उन्हीं के पास चला जा और जाके उन्हीं से अजर ले ले। लेकिन जो इंसान कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए करता है, उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए करता है, उसका कुर्ब हासिल करने के लिए करता है, उसकी मारिफत हासिल करने के लिए करता है, तो इसके लिए नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि जब इंसान इखलास के साथ कुर्बानी करता है तो इसका जानवर, उसका खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शर्फ कबूलियत हासिल कर लेता है। ये तो दुनिया के अंदर है, और जब आखिरत का दिन कायम होगा तो आका इरशाद फरमाते हैं कि कयामत के दिन यही जानवर जो उसने अल्लाह की राह में कुर्बान किया है, इस जानवर को कयामत के दिन लाया जाएगा। ये अपने सींगों के और उसके बाद फिर अपने खुरों के और अपने जिस्म के बल आएगा, अल्लाह की बारगाह में आएगा, और अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि ऐ बंदे, तूने ये कुर्बानी की है मेरी मारिफत हासिल करने के लिए और रजा हासिल करने के लिए, आज तू इसी जानवर पर सवार हो जा। तो इस पर सवार करके ऐसे इंसान को जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। तो इस हदीस से पता ये चला कि कुर्बानी का दुनियावी भी फायदा है और उखरवी भी फायदा है। उखरवी फायदा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए
قیامت کے دن پل صراط پر ایک سواری کے طور پر اس کو پیش فرمائے گا۔ اور دوسری روایت کے اندر موجود ہے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ سے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ جب تم قربانی کرو تو جانور کے پاس کھڑے رہو اور اس کے اوپر گواہ بن جاؤ۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب تم اس کے اوپر گواہ بن جاؤ گے تو یہ جانور اور تمہاری گواہی قیامت کے دن قبول کی جائے گی اور یہ جانور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اور آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالی 70 درجات بلند فرمائے گا۔ اس وقت سیدہ کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا یہ حکم ہم اہل بیت ہی کے لیے خاص ہے یا امت مصطفیٰ یا رسول اللہ آپ کی ساری امت کے لیے ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ یہ حکم صرف تمہارے لیے خاص نہیں ہے بلکہ اہل بیت کے لیے بھی خاص ہے، اور اہل بیت کے توسل سے پوری امت مصطفیٰ کے لیے خاص ہے۔ انہیں صبح قیامت تک آنے والے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا جو شخص بھی قربانی کرے گا، اخلاص کے ساتھ قربانی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے یہ اجر عطا فرمائے گا کہ قیامت کے دن اس کے 70 درجات بلند ہوں گے۔ اور اس کے بعد ایک حدیث مبارکہ میں موجود ہے، الترغیب و ترہیب کے اندر موجود ہے کہ جو انسان قربانی کرتا ہے اخلاص کے ساتھ قربانی کرتا ہے، آج آپ دیکھیں کہ اتنا عظیم الشان دن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ عید کا دن عطا فرمایا ہے، یہ خوشی مسرت اور راحت کا دن ہے۔ اس دن آپ قربانیاں کریں تو قربانی کی فضیلت کے تعلق سے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو جس شخص نے دنیا میں اخلاص کے ساتھ قربانی کی ہے، یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن بندے اور دوزخ کے درمیان حائل ہو جائے گا اور حائل ہو کر کے انسان کو دوزخ سے محفوظ رکھے گا۔ یہ تو آخرت کا فائدہ ہے۔ اور دنیا کا فائدہ کیا ہے؟ دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر جب آپ قربانی کرتے ہیں تو قربانی کے بعد آپ اس کے 3 حصے کریں، ایک حصہ آپ خود استعمال کریں، ایک حصہ اپنے جو ہے پڑوس وغیرہ کو دیں، اور ایک عام غربا کے اندر تقسیم کر دیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ یہ عظیم الشان دن ہے، خوشی مسرت اور راحت کا دن ہے۔ آج کے اس عظیم الشان دن کے اندر آپ اپنے گھروں کے اندر کھانے کا اہتمام کریں، آپ قربانی کا اہتمام کریں، طعام کا اہتمام کریں، اور سارے لوگوں کو اپنے دسترخوان کے اوپر بٹھائیں، اپنے اڑوس پڑوس کو دسترخوان کے اوپر بٹھائیں، اپنے رشتہ داروں کو دسترخوان کے اوپر بٹھا کر کے ایک دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر کے ان کو کھانا کھلائیں۔ جب ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر کے انسان کھانا کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان محبت پیدا فرماتا ہے، الفت پیدا فرماتا ہے۔ اور کیونکہ عید کا دن یہ آتا ہی خوشی کا دن ہے، مسرت اور راحت کا دن ہے، اور یہ دن ہمیں امن دیتا ہے، سکون دیتا ہے، بھائی چارے کی تعلیم دیتا ہے، اور جو ہے آپسی تعلقات بہتر کرنے کی جو ہے ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ کیونکہ عید کا دن جو آتا ہے یہ عید کا دن نفرتوں کو ختم کرتا ہے اور باقی جتنی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو ختم کر کے امن، سکون اور پیار کا درس دیتا ہے۔ اس لیے ہم گزارش کریں گے کہ یہ آج کا عظیم الشان دن ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا نہایت ہی مسرت کا اور راحت کا دن ہے۔ اس دن کے اندر آپ اپنے غریبوں کو بالخصوص ہم گزارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے، آپ اپنے پڑوس کے اندر ان غریبوں کو بھی دیکھیں، ان بے سہارا یتیموں لوگوں کو بھی، اور ان لوگوں کو بھی دیکھیں کہ جنہوں نے جو ہے کئی عرصہ سے کھانا بھی نہیں کھایا، انہوں نے لباس نہیں پہنا ہے۔ اس موقع پر جو اللہ نے ہمیں عید کا دن عطا فرمایا ہے، تو اس عید کے دن کے اوپر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اڑوس پڑوس کو بھی دیکھیں اور ان کا بھی خاص خیال رکھیں اور ان کو بھی اپنے دسترخوان کے اوپر بٹھائیں۔ آخر میں ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے تمام احباب کو خصوصیت کے ساتھ آج کے اس عظیم الشان دن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور بالخصوص آج کے اس عظیم موقع پر ہم تمام حضرات سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنے لیے عالم اسلام کے لیے دعائیں کریں، اور بالخصوص یہ عظیم الشان دن ہے اور یہ آئندہ سال نہ جانے کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں دن عطا فرمایا ہے، لہٰذا اس دن کے اندر جتنا بھی ہو سکے خوب اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں جتنا بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی برکتوں سے اور عظمتوں سے اور سعادتوں سے ہم سب کو مال و مال فرمائے۔ کیونکہ قربانی کی بہت بڑی فضیلت ہے، جب انسان قربانی کرتا ہے تو قربانی کے توسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے
درجات کو بلند فرماتا ہے، کیونکہ قربانی یہ مستحب کا درجہ بھی ہے اور اس کے بعد واجب کا درجہ بھی ہے۔ اور جب آپ قربانی کر کے جانور لے کر کے اور اس کا گوشت لے کر کے آپ اپنے احباب کے اندر دیں گے تو اس سے آپس کے اندر آپ کے اندر جو ہے اور آپسی تعلقات بھی بہتر ہوں گے اور ان کے درمیان محبت بھی پیدا ہوگی۔ اب جب آپ نے قربانی کرنی ہے تو قربانی کے لیے ضروری ہے کہ جتنے حضرات قربانی کریں گے وہ عید کے دن یعنی عید البقرہ کے دن آپ نے صبح سے لے کر کے قربانی کرنے تک کچھ نہیں کھانا ہے، اور قربانی کرنے کے بعد پھر وہ جانور جو ہے اس سے جب کلیجی وغیرہ جو بنایا جاتا ہے اس سے آپ جو ہے اپنا روزہ افطار کریں گے، اور اس دن جو ہے آپ نے عید کے لیے نماز عید پڑھنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے عیدگاہ کا رخ کرنا ہے اور عیدگاہ کے اندر حاضر ہو کر کے سب سے پہلے نماز عید ادا کرنی ہے، اور نماز عید جو ادا کریں گے یہ ایک شکرانے کے طور پر ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرنا ہے آپ نے عید کی نماز ادا کرنے کے بعد۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے گھروں کے اندر پہنچ کر کے سب سے افضل یہ ہے کہ آپ 10 تاریخ کو جو ہے قربانی کریں، یعنی پہلا دن سب سے افضل ہے، پہلے دن آپ قربانی کریں، اور پہلے دن اگر قربانی نہ کر سکیں تو پھر دوسرا دن آپ کے لیے ہے، اور دوسرے دن بھی اگر نہ کر سکیں تو پھر آخری تیسرا دن آتا ہے۔ یہ 3 دن آپ کے لیے قربانی کے ہیں، لیکن ان تینوں دنوں میں سب سے افضل جو دن ہے وہ پہلا دن ہے۔ پہلے دن آ کر کے آپ فوراً عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھروں میں پہنچ کر کے قربانی کا اہتمام کریں، اور جب قربانی کریں تو اس وقت آپ اپنے جانور جو آپ قربانی کے لیے خریدیں گے تو جانور میں سب سے پہلے جو بڑے جانور ہیں جیسے اونٹ ہے تو اونٹ اور اس کی جنس کے اندر جتنے بھی جانور آتے ہیں ان کی عمر 5 سال ہونی چاہیے، 5 سال سے اگر کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح بھینس ہے اور اس کے جنس کے جتنے جانور ہیں ان سب کی عمر 2 سال پوری ہونی چاہیے، اگر 2 سال سے کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح پھر بکری ہے اور اس کے جنس کے جتنے بھی جانور آتے ہیں ان کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، اور دمبا ہے اور اس کے جنس کے جتنے بھی ہیں وہ دکھنے میں کم سے کم سال کے ہونے چاہیے، اگر سال سے کچھ ماہ کم ہیں لیکن دکھنے میں 1 سال کے ہیں تو ایسی صورت میں ان کی قربانی ہو جائے گی، یعنی دمبا اور اس کے جنس کے جتنے ہیں یہ دکھنے میں 1 سال کے ہوں تو ان کی قربانی ہو جائے گی۔ اب جب آپ جانور کو دیکھیں گے تو جانور کو دیکھنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ جانور کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس کا سینگ نہ ٹوٹا ہوا ہو، اس کا کان کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، یا اس کے علاوہ اور بھی جتنے عیوب ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی عیب جانور کے اندر بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہر عیب سے جانور بالکل پاک ہو، اور جانور بہت خوبصورت ہونا چاہیے، عمدہ ہونا چاہیے، یعنی آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے تو ایسا جانور اس کا انتخاب کیا جائے کہ جو دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتا ہو، بہت اچھا ہو اور اچھی قیمت کا بھی ہو، یعنی اس میں آپ بہتر جانور، خوبصورت جانور لے کر کے آئیں، اور اس کے بعد پھر 2 دن 3 دن پہلے اگر آپ کو موقع مل گیا تو بہتر ہے، ورنہ کیونکہ آج تو عید کا دن ہے اب تو آپ کو موقع نہیں مل پائے گا، لیکن پھر بھی صبح سے لے کر کے اگر تھوڑا سا موقع مل جائے تو اس کی تھوڑی خدمت کر لیں، یعنی اس کو پانی وغیرہ پلا دیں، اور اس کے بعد پھر نماز عید کے بعد فوراً آپ اس کو قربان گاہ کے اندر لے جائیں، اور لے جانے کے بعد سب سے پہلے آپ اس کے پاس کھڑے ہو کر کے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اخلاص کے ساتھ دعا کریں، للہیت کے ساتھ دعا کریں۔ جب آپ اخلاص کے ساتھ اس جانور کے پاس کھڑے ہو کر کے دعا کریں گے تو یہ دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو اس وقت قبول فرمائے گا۔ دعا کرنے کے بعد پھر آپ اپنے ہاتھ سے خود جانور کو ذبح کریں، اور ذبح کرنے کے بعد پھر اس کے 3 حصے کریں، اور ان میں سے ایک حصہ آپ اپنے گھر رکھیں، یعنی خود اس حصے کو استعمال کریں، اور 2 حصے جو ہیں وہ آپ غربا کے اندر تقسیم فرما دیں۔ اور اگر یہ بھی کرنا چاہیں تو اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کھانے کا اہتمام کریں اور سارے لوگوں کو دعوت کریں، اور دعوت کرنے کے بعد ان کو سب کو کھانا کھلا دیں، اچھا کھانا کھلائیں۔ دونوں جو طریقے ہیں وہ آپ کے لیے دونوں پر آپ کو مکمل اختیار ہے، یعنی آپ گھر میں بھی کھلا سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر لوگوں کے اندر تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنا بھی ہو سکے خوب دعا بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں ہم یہ بھی گزارش کریں گے کہ خصوصیت کے ساتھ ایسے موقع پر، یہ عظیم الشان موقع ہے، عید کا دن ہے، خوشی اور مسرت اور راحت کا دن ہے، اس دن کے اندر آپ غربا، مساکین، یتیموں کو، ان سب لوگوں کو خصوصیت کے ساتھ یاد رکھیں،
اور جتنا بھی ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب خوب دعائیں کریں۔ آخر میں ہم تمام حضرات کو تہ دل سے آج کے اس عظیم الشان دن کی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک ہندوستان کے اندر، جموں کشمیر کے اندر امن و سکون عطا فرمائے، آپس میں محبت اور الفت عطا فرمائے۔ یہ دن سب کے لیے مبارک ہو، اور خصوصیت کے ساتھ تمام احباب کو بار دیگر ہم اپنی جانب سے بہت بہت آج کے دن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ جو ہمارے میڈیا کے احباب ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، ہمارے یہاں تشریف لائے، ہم ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔